अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस का भी, और इसके अलावा सीएसएस के लिए भी बहुत अहम टॉपिक है। पीएमएस वगैरह पॉलिटिकल साइंस में भी जो है इसके बारे में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है क्या चीज़, ये ट्रीटी किन ममालिक के दरमियान में हुआ, किन जंगों के नतीजे में हुआ, इसके जो हैं असरात क्या थे, इसके फ़वाइद क्या क्या थे, और ये किन जो है मेन दो ग्रुपों के दरमियान में लड़ाई चल रही थी या जो जंगें हो रही थीं, तो उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अच्छा, इसमें यह है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो है, इस मुआहदे को आईआर की शुरुआत भी कहा जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ स्टेट्स ने इसको साइन किया, तो बेसिकली एक तरह का इंटरनेशनल सिस्टम मार्ज़ वजूद में आया। अब इंटरनेशनल सिस्टम कैसे मार्ज़ वजूद में आया कि इंटरनेशनल रिलेशन की हिस्ट्री में ये पहला मुआहदा समझा जाता है जंग बंदी का या किसी भी दो मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान का, कि जिसके अंदर दो ग्रुपों की आपस में जो है सुलह करवाई गई और उनकी जो है जंग आखिरकार एक जो मंतकी इंतकाम को पहुंची। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से इसको जो है शुरुआत कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। इस मुआहदे में बुनियादी तौर पर मुआहदों का एक पेयर शामिल था, यानी कि बज़ाहिर तो ये एक मुआहदा दिखने में एक मुआहदा था, लेकिन इसमें जो है मुआहदे दो मेन मुआहदे थे, और बाज़ जो लोग हैं वो एक तीसरा मुआहदा भी इसमें शामिल करते हैं। दो मुआहदे कौन कौन से जो मेन मुआहदे हैं वो थे कि ट्रीटी ऑफ मुंस्टर, जो कि 24 अक्टूबर 1648 को हुआ, और दूसरा ये है कि ट्रीटी ऑफ ओस्नाबर्ग। ये दो जो पेयर है ये मशहूर है कि ये दो मुआहदे तो हुए ही हुए थे, और ये जो ट्रीटी ऑफ ओस्नाबर्ग है ये 15 मई को हुआ या 1648 को। और जो तीसरा इसमें सम टाइम शामिल किया जाता है, अब कुछ लोग इसको शामिल करते हैं लेकिन कुछ लोग इसको इसमें शामिल नहीं करते, क्योंकि ये 1659 में जाके हुआ था। तो कुछ जो कहते हैं कि ये उसी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की बाकियात में से एक है, और कुछ इसको एक अलग मुआहदा या अलग ट्रीटी तस्वुर करते हैं, वो है ट्रीटी ऑफ पायनियस। ये हुआ था 7 नवंबर 1659 को। तो इस वजह से जो है सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि लफ्ज़ जो वेस्टफेलिया है वो उसका बैकग्राउंड क्या है। ये एक इलाके का नाम है जो कि इस वक्त मौजूदा जर्मनी के अंदर एक जगह है। वेस्टफेलिया जर्मनी के अंदर एक जगह है जो हमारा अभी मौजूदा जर्मनी है उसमें। और इस अब वेस्टफेलिया जो इलाका है उसके अंदर जो है दो मुख्तलिफ प्रोविंसेस या दो मुख्तलिफ जो है स्टेट्स या पार्ट हैं आगे फर्दर, वो कौन से हैं, मंस्टर और ओस्नाब्रक। ये दो उसमें फर्दर पार्ट्स हैं, यानी वेस्टफेलिया आप कह लें कि एक मेन जगह है, और उसके अंदर जो है दो आगे फर्दर जो मकामात या दो प्रोविंसेस आप कह लें कि वो हैं ओस्नाब्रक और मॉन्स्टर। अब ये है कि इनको जो है फर्दर नाम भी ट्रीटी ऑफ मॉन्स्टर और ट्रीटी ऑफ ओस्नाब्रक ये इन इलाकों की वजह से दिए गए हैं, जबकि एज ए होल जो है इसको नाम वेस्टफेलिया का दिया गया है, क्योंकि वेस्टफेलिया जो है मेन इलाका था, उसके अंदर जो है फर्दर दो पार्ट्स थे, उसके हवाले से इन ट्रीटीज़ को नाम दिया गया है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो है जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रीटी ऑफ जो है मंस्टर ये
24 اکتوبر 1648 کو ہوا، اور اوسنابرک جو ہے 15 مئی 1648 کو ہوا۔ اب مونسٹر اور اوسنابرک، اس کے پیچھے بھی تھوڑا سا ایک لاجک ہے کہ جی جب ویسٹفیلیا ایک ایز اے ہول جرنل میں معاہدہ تھا، تو جو ہے یہ دو الگ الگ معاہدے اس میں کیوں آتے ہیں؟ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ جو ہے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس، یہ دو گروپ تھے جن کے درمیان میں بیسکلی لڑائی چل رہی تھی۔ تو دو جو ہیں یہ دونوں گروپس، انہوں نے ایک جگہ اکٹھے ہونے سے جو ہے انکار کر دیا، تو اس لیے دو جگہ پہ دو مختلف جو ہیں معاہدے یا ٹریٹیز کرنا پڑی، وہ اوسنابرک اور جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مونسٹر میں کرنی پڑی۔ اب مونسٹر میں کیتھولک زیادہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جی وہاں جمع ہوں گے، ہم وہاں پٹیشن جو ہے ٹریٹی جو ہے سائن کریں گے، جبکہ اوسنابرک میں جو ہے پروٹیسٹنٹ زیادہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں اکٹھے ہوں گے، ہم ایک ہی جگہ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اس کی فردر ڈیٹیل آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ اس کے بعد ہے کہ یہاں جو ہے ایک اور ٹریٹی کا بھی اکثر ذکر کیا جاتا ہے، ٹریٹی آف پیرنس، جیسے میں آپ کو بتاؤں ان معاہدوں کا حصہ ہے جو بعد میں 1659 میں سائن کی گئی تھی۔ تو یہاں تک جو ہے ان سب کا آپ کو انٹروڈکشن میں نے دے دی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ ٹریٹیز کی نوبت پیش آئی۔ بنیادی طور پر یہ جنگ مذہب کے نام پر تھی۔ اب مذہب کے نام پر کیسے تھی کہ ویسٹفیلیا میں جو ہے مین ریلیجن تھا، وہ ریلیجن تھا کرسچینٹی۔ اب کرسچینٹی میں یہ تھا کہ عیسائیت جو ہے کیونکہ اس وقت زیادہ تر بادشاہی جو ہے ہولی رومن امپائر کی تھی، ہولی رومن امپائر جو ہے وہ سارے جو ہیں ایریے کے بادشاہ تھے، یا وہ اس کو جو ہے ہیڈ آف اسٹیٹ سمجھ لیں کہ ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، وہ اس کو کنٹرول کر رہے تھے، اور عیسائیت ہر طرف تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ عیسائیت کی بھی فردر آگے جو ہے دو برانچز تھی۔ اب وہ کون سی تھی؟ ایک کیتھولک گروپ تھی اور ایک جو ہے پروٹیسٹنٹ کا تھا۔ کیتھولک جو ہے اس کو ہم ٹریڈیشنل کہتے ہیں، یعنی قدیمی یا پہلی جو شاخ ہے کرسچینٹی کی، وہ کیتھولک گروپ کو مانا جاتا ہے، جبکہ پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہ بعد میں آنے والے لوگوں کو، یہ ذرا ماڈرن ٹائپ ہوتے ہیں، جبکہ کیتھولک جو ہوتے ہیں ٹریڈیشنل ٹائپ ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ عیسائیت میں بھی فردر یہی فرقہ واریت، جیسے میں آپ کو بتا سکوں، یہ جاری تھی، اور ان میں سب سے اہم کیتھولک تھے، اور دوسری طرف جو بعد میں آ رہے تھے وہ پروٹیسٹنٹ تھے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ دونوں کی جو ہے بیسکس یا بنیادیں ایک جیسی ہیں، دونوں ہی کرسچین ہیں، لیکن آگے جو ہے یہ فردر دو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اب دو ٹکڑوں میں یہ، اس کی ایگزامپل میں اگر آپ کو دوں کہ دو ٹکڑوں میں کیسے بٹے ہوئے ہیں، موجودہ امریکہ کو دیکھ لیں آپ۔ موجودہ امریکہ آپ کو نظر آتا ہے کہ امریکہ ایک سٹیٹ ہے، مطلب سٹیٹس کا مجموعہ ہے، ایز اے ہول اس کو امریکہ ہی کہا جاتا ہے، اس میں مختلف سٹیٹس ہیں۔ لیکن اب اس میں دو چیزیں ہیں، کنٹری کاؤنٹ امریکہ ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہے نا وائٹ پیپل اور بلیک پیپل، دو الگ الگ لوگ بستے ہیں، یہ یعنی دو اس کے رہائشی ہیں، وائٹش بھی ہیں اور بلیکش بھی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان اکثر ہم نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ مطلب کبھی کوئی نہ کوئی کلیش رہتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، ان کا بھی سیم وہی حساب تھا۔ حالانکہ یہ مطلب یہ ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی کہ بلیک اور وائٹ تھے، مقصد سمجھانے کا تھا یہ ہے کہ ان کا بھی اسی طرح کلیش چلتا ہے ایز اے ہول۔ جیسے امریکہ میں وائٹ اور بلیک دونوں امریکن ہی ہوتے ہیں، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ دونوں تھے کرسچین، لیکن یہ تھا کہ فردر جو ہے ان کی آپس میں جو کلیشز چلتے رہتے تھے، پہلے ہلکی پھلکی نوک جھوک ہوتی تھی، اس کے بعد اس نے جنگوں کا جو ہے وہ شکل اختیار کر لی۔ اب یہ ہے کہ ان دونوں گروپس کے درمیان بھی بہت ساری جنگیں ہوئیں، اور اس خانہ جنگی کو بند کروانے کے لیے یہ معاہدے کیے گئے 1648 میں۔ اب 1648 میں یہ ہوئے تو اور
ان کے جو ہے درمیان جو ہے ہونے والی دو بڑی جنگیں جو تھیں، ان کو جو ہے ایک جنگ ہے کہ 30 ایئر وارز اور دوسری ہے 80 ایئرز وارز۔ اب 30 ایئر وارز جو ہے یہ 30 سال تک جاری رہنے والی وار تھی، اور جو ہے 80 ایئرز یہ جیسا کہ دونوں نام سے ظاہر ہیں یہ 80 ایئرز تک رہنے والی تھی۔ ان ٹریٹیز کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس خطہ یا اسٹیٹ کا جو حکمران رولر ہوگا وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس اسٹیٹ کا جو ہے ریلیجن یا آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری مذہب کون سا ہونا چاہیے۔ یہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے اس کو مطلب ڈیفائن کرے گا۔ تو ہیڈ آف اسٹیٹ کا جو ریلیجن ہوگا یا جس فرقے سے وہ تعلق رکھے گا وہی فرقہ پورے جو ہے اس اسٹیٹ پر لاگو ہوگا، اور اسٹیٹ کے ہر بندے پر یہ لازم ہوگا کہ وہ اس کی پیروی کرے۔ اب یہاں جو ہے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اب اس ٹریٹی میں یہ بات واضح ہے کہ کیتھولک اور مطلب کہ پروٹیسٹنٹ دونوں ہی کنٹریز اس خطے میں رہتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو ہے ایک اسٹیٹ یا ایک جو پروونس ہے وہ بالکل سارے کیتھولک ہوں اور جو یا پھر سارے پروٹیسٹنٹ ہوں، تو اگر ان کا ہیڈ آف اسٹیٹ ان کے اپوزٹ فرقے کا آ جاتا ہے تو اس کا کیا بنے گا۔ اس کے لیے بھی آگے جو ہے اس میں ایک شک شامل کی گئی ہے، وہ آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ جو ہے پرنس ریلیجن۔ اب پرنس ریلیجن کیا ہے کہ سب سے پہلے پرنس ریلیجن آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی پرنس ہوگا کسی بھی اسٹیٹ کا، اس کا جو مذہب ہوگا وہ پوری اسٹیٹ کا نظام اس ریلیجن کے مطابق چلائے گا، اور اسٹیٹ پر لازم ہوگا کہ وہ جو ہے اس کو فالو کریں گے۔ اور اگر اس طرح یہ ہے کہ اگر رولر جو ہے پروٹیسٹنٹ ہوگا تو اسٹیٹ کا آٹومیٹکلی جو ریلیجن ہوگا وہ پروٹیسٹنٹ ہوگا، اور اگر جو ہے اسٹیٹ کا جو ہے ہیڈ ہے یا پرنس ہے وہ کیتھولک ہوگا تو اوبویسلی جو ہے کیتھولک ریلیجن کو فالو کیا جائے گا اس کے جو ہے رعایا کی طرف سے یا اس کی جو پاپولیشن ہے اس کی طرف سے۔ اچھا، اب یہاں یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ کے اندر پروٹیسٹنٹس جو ہیں وہ اقلیت میں ہیں یا وائس ورسا، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اگر ہیڈ آف اسٹیٹ کیتھولک ہے اور پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہ اقلیت میں ہیں، یا ہیڈ آف اسٹیٹ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک جو ہے وہ اقلیت میں ہیں، تو ان کے لیے اس معاہدے میں دوسری شک شامل کی گئی۔ وہ شک کیا تھی کہ کرسچینز لیونگ ایز مائنورٹی، کہ وہ جو ہے مائنورٹی کی شکل میں رہیں گے، ان کو جو ہے اپنی عبادات یا اپنی جو بھی رسومات ہیں وہ کرنے کی اجازت ہوگی، اور ان پر بائی فورس یہ لاگو نہیں کیا جائے گا کہ وہ دوسرے فرقے کو اپنائیں، کرسچینٹی اس کو پروٹیسٹنٹ بن جائیں یا پھر کیتھولک بن جائیں، یہ ان کو فورس نہیں کیا جائے گا۔ اب تیسری جو شک آتی ہے اس معاہدے کی، اس معاہدے کی جو تیسری شک تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ انڈیپینڈنس آف سوئٹزرلینڈ واز ریکگنائزڈ۔ اب سوئٹزرلینڈ پہلے ہولی رومن امپائر کے انڈر آتا تھا، اور اس کا بھی وہی بادشاہ یا سلطان یا پرنس ہوتا تھا جو کہ ہولی رومن امپائر کا ہوتا تھا، یعنی یہ خود مختار جو ہے ریاست نہیں تھی، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نہیں تھی، بلکہ ہولی رومن امپائر کے انڈر کام کرتی تھی۔ اس معاہدے کے تحت سوئٹزرلینڈ کو ایک الگ اسٹیٹ کا درجہ حاصل ہو گیا، مطلب کہ ایک الگ جو ہے اس کو ریاست تسلیم کر لیا گیا، اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ کی آزادی کا جو ہے سبب وہ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا 1648 بنا۔ یہ ایک بہت ہی اہم جو ہے نقطہ ہے اس سارے ٹاپک میں یاد کرنے والا، کہ سوئٹزرلینڈ کی جو آزادی ہے وہ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے نتیجے میں موضوع وجود میں آئی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہے نیکسٹ بات آتی ہے کہ اس معاہدے میں اہم کردار جو تھے دو، وہ کون کون سے تھے۔
اس معاہدے کے جو اہم کردار ہیں وہ تھے فرانس اور سویڈن۔ اب فرانس اور سویڈن جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرانس ہے ہمیشہ سے پاور میں رہا ہے، ملٹری، اکنامک، ساری طرح سے یہ ایک پاورفل جو ہے کنٹری جانا جاتا ہے، جبکہ سویڈن بھی اس سے بالکل کم نہیں ہے لیکن کچھ درجے کم مانا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ کیا ہوا کہ جو چوتھی شک وہ تھی یا فیچر اس کا آپ کہہ لیں کہ وہ یہ تھا کہ جو ہے فرانس ٹک اوور دا کنٹرول آف میٹز، ٹاؤل، ویرڈم، ڈیکیپول اور پگنیڈ۔ یہ جو ہیں 5 اسٹیٹ، یہ اس جو ہے ٹریٹی کے نتیجہ میں کنٹرول میں چلی گئیں فرانس کے، یعنی فرانس نے ان کا جو ہے کنٹرول وہ ٹیک اوور کر لیا، اور ان کا جو ہے انتظام وغیرہ وہ سارا فرانس نے شروع کر دیا دیکھنا۔ اور دوسرا کیا تھا کہ اس معاہدے کے بعد یہ تمام علاقے فرانس کے حصے میں آئے اور فرانس نے ان کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اب دوسرا جو اس میں اپوزٹ کنٹری تھا سویڈن، ظاہر ہے اس کے حصے میں بھی کچھ علاقے آئے ہوں گے۔ جب جنگ بندی ہوتی ہے تو جو ہیں علاقے ان کا بٹوارہ ہو جاتا ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب 1947 میں برصغیر کا بٹوارہ ہوا یا برصغیر کو 2 اسٹیٹس میں تقسیم کیا گیا، تو کچھ حصے جو ہے پاکستان میں آئے اور پاکستان کی ملکیت میں آئے، اور کچھ حصے جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ انڈیا کے پاس چلے گئے۔ تو اسی طرح جو ہے سویڈن جو ہے اس کے حصے میں آئے کہ سویڈن ٹوک اوور کنٹرول آف ویسٹ پومیرانیا، وسمار اور ریڈن۔ اس کے حصے میں 3 علاقے آئے۔ اب یہاں سے ایک بات آپ کنٹرول جو ہے اسٹیٹ کا، اس میں سے ابھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرانس ایک ملٹری اور اکنومیکل لحاظ سے ایک پاورفل کنٹری تھا، اور اس کے حصے میں جو ہے کافی مطلب سویڈن سے زیادہ ایریا آیا۔ اس کے حصے میں ہم یہاں جو ہمارے پاس مینشن ہے وہ جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 5 اسٹیٹس آئیں یا 5 علاقے آئے، جبکہ سویڈن کے پاس 3 علاقے آئے۔ تو یہ بھی ایک اس کی پاور کو شو کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کیا ہوا، نیکسٹ جو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شک ہے 6 نمبر، وہ ہے کہ بیریئر ٹو ٹریڈ ور ریموو۔ ہمیشہ جب بھی خانہ جنگی کا ماحول ہوتا ہے کسی بھی کنٹری میں یا خانہ جنگی ہوتی ہے، تو جو انٹر کنٹریز جو ٹریڈ ہوتی ہیں یا انٹر اسٹیٹ جو ٹریڈ ہوتی ہیں وہ جو ہیں بند ہو جاتی ہیں، سٹاپ ہو جاتی ہیں۔ تو تجارت کے حوالے سے اس معاہدے میں ایک یہ پیش رفت ہوئی کہ حالیہ جنگوں کے نتیجے میں جو ہے تجارت پر جو پابندیاں تھیں یا مشکلات تھیں وہ سب اس ٹریٹی کے بعد ختم ہو گئی۔ اس ٹریٹی میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اب انٹر اسٹیٹ جو ہے ٹریڈ وہ ہو سکتی ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا، اگلا جو اہم پوائنٹ اس میں آتا ہے کہ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جنگیں کون کون سی جو ہیں بڑی لڑی گئیں یا کون کون سی جو فیمس جنگیں۔ ویسے تو جب کبھی بھی اس طرح ہوتا ہے کہ 2 گروپس کے درمیان میں کوئی بھی چپکلش یا کوئی بھی لڑائی چل رہی ہوتی ہے تو ان میں اکثر ہی نوک جھونک ہوتی ہے، لیکن اس جو ہے اس کی ہسٹری میں 2 بڑی جنگیں تھیں جن کو ختم کرنے کے لیے خاص طور پر یہ معاہدہ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کیا گیا۔ اب ان میں کون کون سی جنگیں تھیں؟ اب پہلی جو جنگ تھی وہ تھی جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 30 ایئرس وار تھی، اور اس کے بعد جو ہے دوسری وہ تھی 80 ایئرس وار تھی۔ اب جیسے مطلب ہم ان کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ سویڈن اور ان دونوں فرانس اور سویڈن کے جو کنٹریز تھے ان کے درمیان میں جو گروپس تھے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ ان کے درمیان میں ہوتی نہیں تھی۔ اچھا، اب جو ہے کیتھولک وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جو مین وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان جنگوں کی جس سے آغاز ہوا، جو کیتھولک ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرسچینٹی
کا جو ہے آگے ہم فردر جو ہے ہم پہلا ہی فرقہ ہیں اور ہم سب سے ٹاپ لیول کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی باقی اگر کوئی فرقے بنیں گے بھی کرسچینٹی میں سے تو وہ ہم سے نیچے ہوں گے، لیکن جو ہے پروٹیسٹنٹ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہے ہم اور کیتھولک دونوں ایکول ہیں۔ اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو کیتھولک جو ہے نا یہ واقعی ہی میں پہلے جو ہے کرسچینٹی کی ایک شاخ ہے، جبکہ جو ہے پروٹیسٹنٹ یہ ان کو مارٹن لوتھر کی جو ہے ایجاد ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اب جو پروٹیسٹنٹ ہوتے ہیں یہ ذرا اوپن مائنڈڈ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جبکہ جو ہیں کیتھولک وہ ٹریڈیشنل ٹائپ یا مذہب پر سختی سے پیروکار ہوتے ہیں، مذہب کے سختی سے پیروکار ہوتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان کے آپس میں مین جو ہے اسی وجہ سے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے جو ہے کہ یہ اوپر ہے وہ نیچے ہے، یہ اوپر ہے وہ نیچے ہے، اس وجہ سے ان کا جو ہے آپس میں چپلے سٹارٹ ہوئی اور پھر اس نے جنگوں کا رخ شکل اختیار کر لی۔ اچھا، اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو 30 ایئرز وار ہے اس میں یہ ہے کہ کیتھولک لیگ تھی، کیتھولک لیگ آتی ہے۔ اب کیتھولک لیگ میں وہ لوگ تھے جو کیتھولک کو سپورٹ کر رہے تھے، اس میں فرانس، بیلجیم اور جرمنی تھے، اور پروٹیسٹنٹ لیگ میں جو ہے ناروے، آسٹریا، اسکاٹ لینڈ اور سویڈن تھے۔ یہ دو جو مین لیگیں تھیں یہ جو ہے مختلف کنٹریز اپنی ان لیگوں کو سپورٹ کر رہے تھے۔ کیتھولک لیگ میں پاورفل کنٹریز تھے اور پروٹیسٹنٹ لیگ میں بھی جو ہے تھوڑے لیس پاور والے کنٹریز تھے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہم پلہ ہی تھے۔ یہ نہیں تھا کہ مطلب ایک گروپ جو ہے بالکل ہی بہت زیادہ جو ہے طاقتور تھا اور ایک بہت زیادہ کمزور تھا۔ اچھا، اب جو ہے یہاں کیا نام ہے، اس 30 ایئر وار میں جو کیجویلٹیز تھیں وہ 8 ملین کیجویلٹیز تھیں، 8 ملین کیجویلٹیز تھیں، مطلب کہ 80 لاکھ لوگ اس جو ہے وار کے نتیجے میں لقمہ اجل بنے۔ تو 8 ملین وار جو ہے 8 ملین کیجویلٹیز جو ہیں وہ ایک ہیوج فگر ہے اس وقت کا۔ جب 1648 آپ دیکھ لیں کہ 1648 میں جو ہے دنیا کی آبادی کتنی تھی، اور اس حساب سے اگر اس کی ریشو ہم نکالیں تو 8 ملین جو ہیں کیجویلٹیز یہ بہت بڑا فگر بنتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ہی خوفناک یہ جنگیں تھیں۔ اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے کہ اس کا جو تھا کہ ہولی رومن امپائر امپررز فرڈینینڈ 3 وانٹیڈ کیتھولکزم ٹو پریویل۔ اب اس کی ایک یہ بھی وجہ تھی کہ چونکہ جو ہے ہولی رومن امپائر کے انڈر یہ چیز آتی تھی ساری ویسٹفیلیا اور جو اس کی اسٹیٹس وغیرہ تھیں، اور اس کا جو ہے پرنس تھا یا اس کا جو امپرر تھا وہ تھا فرڈینینڈ 3 جو ہے اس کا حکمران تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کیتھولک پریویل کریں، ہر جگہ پہ کیتھولک لوگ ہوں یا کیتھولک جو ہے ایک پرومیننٹ ہو، ایک پرومیننٹ جو ہے فرقہ ہو، اور حکمرانی جو ہے کیتھولک کے ہاتھ میں ہو ہر جگہ ہی، پروٹیسٹنٹ کوئی بھی جو ہے کسی بھی اسٹیٹ کا حکمران یا کوئی بھی جو ہے اعلیٰ عہدیدار نہ ہو۔ اب یہاں لاسٹ آف پاور کی ایک مثال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لاسٹ آف پاور کیسے ہوتا ہے۔ اب انہوں نے یہ جنگیں سٹارٹ تو ہوئی تھی مذہب کے نام پہ کہ جی کیتھولک کہہ رہے تھے کہ ہم نے حکمرانی کرنی ہے، پروٹیسٹنٹ کہہ رہے تھے کہ ہم نے حکمرانی کرتی ہے، لیکن جو اس میں اور کنٹریز ایڈ ہوتے گئے اس مذہب کے نام پہ تو ان میں لاسٹ آف پاور آ گیا۔ لاسٹ آف پاور کیسے کہ وہ بجائے ایک خاص سٹیٹ کو جو ہے اس خاص سٹیٹ پہ حکمرانی کرنے کے،
وہ مکمل یورپ پہ حکمرانی کے خواب دیکھنے لگ گئے کہ جی ہم اس وار کے نتیجے میں پوری جو ہے یورپ اس پہ ہم حکمرانی کرنے لگ جائیں گے۔ تو یہ لاسٹ آف پاور کی ایک ایگزامپل ہے کہ نام تو مذہب کا استعمال کیا گیا لیکن اصل میں پاور کے پیچھے یہ جنگیں طویل ہوتی گئیں، ان کے طویل ہونے کی ایک یہ بھی وجہ تھی۔ اب جو ہے دوسرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے 80 ایئرس وار۔ میپ آپ کے سامنے ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے کون کون سے علاقے شامل تھے 80 ایئرس وار میں۔ اب اس کے کیا تھے کہ یہ سب سے پہلا اس کا جو پوائنٹ ہے کہ وہ بلکہ مین ایک ہی پوائنٹ ہے اس کا کہ ڈچ ریوولٹ اس کا سبب بنی تھی۔ اب ڈچ ریوولٹ کیسے کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نیدرلینڈ یورپ کا حصہ ہے، تو اس وقت نیدرلینڈ کے اندر چھوٹی چھوٹی مزید ریاستیں بھی تھیں اور ان اسٹیٹ نے مل کر اسپین کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اب اس کی وجہ کیا تھی کہ اسپین میں جو ہے ہولی رومن ایمپرر تھا، اس کی بادشاہی تھی، ہولی رومن ایمپرر جو ہے کنٹرول کر رہا تھا اسپین کو۔ تو ہولی رومن ایمپرر اور اسپین کا جو ہیڈ تھا وہ دونوں ہی کیتھولک تھے اور چاہتے تھے کہ کیتھولکس کی حکمرانی ہو، جبکہ یہ اسٹیٹ جو نیدرلینڈ کے اندر تھی یہ پروٹیسٹنٹ تھی۔ اب یہ کرتے کیا تھے کہ ہولی رومن ایمپرر جو ہے وہ ان اسٹیٹ میں اگر اپنا کوئی سفیر یا اپنا نمائندہ یا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ڈیٹیل کرتا تھا تو وہ کیتھولک ڈیٹیل کر دیتا تھا۔ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کوئی بھی پروٹیسٹنٹ جو ہے اس نے ڈیٹیل کیا ہو ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ ان کا، یا کوئی بھی اپنا سفیر اگر بھیجا ہو تو وہ پروٹیسٹنٹ بھیجا ہو۔ ہمیشہ اس نے جب بھی کوئی جو ہے اسائن کیا سفیر کو تو اس نے جو ہے کیتھولک کو پریورٹی دی۔ تو اس بات سے جو ہے ان کے دل میں جو ہے ایک بغاوت کی چنگاری اٹھی اور وہ چنگاری بعد میں ایک جنگ کی شکل اختیار کر گئی۔ تو ریوولٹ آف 17 پروونسز آف نیدرلینڈ انگیزڈ اسپینش کنگ، یہ جو ہے 80 وارز کی جو شروع ہونے کی ایک مین وجہ تھی۔ اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان میپ میں نیچے جو ہے اگر ہم کلرز وغیرہ پہ دیکھیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ کون کون سی اسٹیٹ کس جو ہے اس میں کردار ادا کر رہی تھی۔ اسپینش نیدرلینڈز جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ گرین کلر میپ پہ شو ہو رہا ہے سارا، لینڈ آف جنرلٹی جو ہے وہ پنک اور پرپل کلر میں ہمارے پاس میپ پہ شو ہو رہا ہے۔ اب جو مین چیز ہے کہ آئی آر میں اس کو ہم کیسے اپلائی کرتے ہیں، یا آئی آر میں جب ہم نے کوئی کویسچن اٹیمپٹ کرنا ہو تو کیسے۔ اب آئی آر جیسا کہ انٹرنیشنل ریلیشن اسٹڈی ہے انٹر اسٹیٹس کی، ان کے ریلیشنز کی، تو یہ جو ہے ہمیں بیسکس دیتی ہے ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے جو ہیں انٹرنیشنل ریلیشن کی بیسکس کیا ہیں، کیسے ان کو جو ہے اسٹیٹ کے درمیان میں معاہدے ہوتے ہیں، کیسے جنگ بندیاں ہوتی ہیں، کیسے ان کے تعلقات جو ہیں وہ بگڑتے اور ٹھیک ہوتے رہتے ہیں، اور اگر جنگیں ہوتی ہیں تو ان میں کیا کیجویلٹیز ہوتی ہیں، ان کا ٹریڈ پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم آئی آر کے ساتھ اس کو پھر بعد میں ریلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کا ٹاپک، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔